बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तार का आदमी। कभी कतरियों की सालसी को सलाम, कभी अम्मानियों की दानिश को सलाम और कभी इमारातियों के बर वक्त यू टर्न को सैल्यूट। तो ना इसराइल मान रहा है ना यूथी मान रहे हैं। शहबाज शरीफ अपना ट्वीट क्यों डिलीट कर गए? जिनेवा की तकरीब कैंसिल हो गई है क्योंकि दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का ऐलान मतवक्को है। पेट्रोल कीमत की जो आवाज़ आई है वो 225 रुपये पर लीटर है, लेकिन हुकूमती ज़राए का दावा ये कि इस वक्त जो पेट्रोल कीमत है तकरीबन 378 रुपये, उसमें से ऊपर का 78 रुपया उड़ाया जा सकता है और कीमत 300 या 308 रुपये हो सकती है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का शफाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है और वज़ीर पेट्रोलियम अली मलिक ने यह दावा किया है कि शफाफ फार्मूले की बदौलत आवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझेंगे। तो अब जो नया फार्मूला बनाया जा रहा है वो तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के साथ बनाए जाने का ऐलान किया गया है। कमेटी बनाई गई है। अब सवाल ये कि जब हुकूमत ने तेल की कीमत बढ़ानी थी तो कोई कमेटी नहीं बनाई। अली मलिक सीधे मुंह लटकाए हुए प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए थे और कीमत बढ़वा ली। अब सस्ता करने की बारी आई है तो कमेटियां बना रहे हैं और हमारे यहाँ कमेटी बनाने का मतलब आप समझते हैं कि चीज़ को खूह खाते में डालना। तो इस कमेटी की वजह से मुझे शुबा सा है कि कहीं गल फेरते ना पै जाए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि लोगों को तेल की कमी में इतनी उम्मीद है जितनी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद होती है, और ये उम्मीद अगर पूरी ना हुई तो फिर तोपों के दहाने खुल जाएंगे। और सब बखेड़ा अमेरिका ईरान के मामलात का है जिनमें मुआहिदा हो चुका है। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला भी शुरू होना है, लेकिन इसराइल और अमेरिका में इस वक्त लबनान जंग को लेकर इंतहाई आसाब शिकन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है और ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं। अमेरिका इसराइल पे दबाव डाल रहा है और ट्रंप भी बार बार बेंजामिन नेतन्याहू को मना कर रहे हैं कि वो लबनान पर हमला ना करें, मगर इसराइल के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि अगर उन्हें तनहा भी जंग लड़ना पड़ी तो वो लड़ेंगे। यानी नेतन्याहू का अकेले ही अब जूते खाने का इरादा बन गया और वो कहते हैं जब तक हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं होगी वो सीज़ फायर का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उनका ये ख्वाब मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा होगा। तो इसराइल इस माहदे को नहीं मान रहा, दूसरी तरफ हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ इस माहदे को नहीं मान रही और ये वो मनहूस जमात है जो कहती है उल्टा होता है। बेचारे जितने दावे कर रहे थे पलटकर इनके मुंह पर आन पड़े हैं। अमेरिका ईरान माहदे के हवाले से भी कई दिनों से इन्होंने जोर लगा रखा है कि ये माहदा कतर ने कराया है, ये माहदा अमान ने कराया है और इस माहदे के पीछे कतर का बहुत बड़ा हाथ है। आज कतर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि सालसी पाकिस्तान ने कराई है, हम तो उसके जो निटी ग्रिटी मामला थे उनके अंदर एंटर हुए हैं और मरकजी सालस के मावन बने हैं। तो वो लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, तो उनके लिए गुजारिश ये है, अर्ज ये है कि आज उनके अब्बा जी जिनके बारे में वो ये कहते थे कि ये सिर्फ 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, उस 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म ने अमेरिका ईरान माहदे में सालस के तौर पर दस्तखत किए हैं और जब तक वो दस्तखत नहीं करता ये माहदा वैलिड नहीं होता। ट्रंप इससे पहले दस्तखत कर चुके थे, उसके बाद ईरानी सदर ने भी दस्तखत कर दिए, लेकिन वैलिडिटी उस वक्त मिली जब सालस ने भी दस्तखत कर दिए। तो तहरीक इंसाफ वालों से गुजारिश ये कि वो क्यों ऐसे दावे करते हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती। ज़मीन पर आए, ज़मीनी हकीकतों को तस्लीम करें तो उन्हें भी पाकिस्तान की सियासत में उनका हिस्सा बकदर जुस्सा मिल सकता है। और मुझ समेत कई लोगों का मानना यह कि तहरीक इंसाफ जब तक खुद को माफूकुल फितरत समझना ख़त्म नहीं करेगी उस वक्त तक उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। ये गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर लुडियाँ डाल रहे थे कि हमने जीत लिया है, सारा वोट कप्तान को पड़ा है, और ये इलेक्शन जिसके बारे में अभी सभी का गुमान ये कि फ्री एंड फेयर हुआ है, पीपल पार्टी ने स्वीप किया है, जीती है। इसके अलावा नून लीग का अच्छा खासा वोट निकला, 8 सीटें उन्होंने जीती है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में एन ब्लॉक का वोट था, यानी एंटी PMLN वोट, इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी सीटें ले ली हैं और उनके बगैर वहाँ पे हुकूमत नहीं बन रही। तो बिलावल भुट्टो साहब नाराज़ हुए और उन्होंने कौमी असम्बली की बजट तकरीर करने से इनकार कर दिया। अब लेन देन हो गया, फैसला ये हुआ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल पार्टी हुकूमत बनाएगी और मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी थी, पीपल पार्टी की ब्लैकमेलिंग में आ गई है, उनके दबाव में आ गई है और हुकूमत का हिस्सा बनने पर आमादा हो गई है। अब
مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان میں گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ملے گا اور حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ آئی پی پی نے 4 سیٹیں لے لیں اور 8 سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھی، 2 پی ٹی آئی کے لوگ تھے، 1 مجلس وحدت مسلمین کی سیٹ تھی۔ تو یہ سب لوگ ایک طرف اور پیپل پارٹی کی 12 سیٹیں، ان کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہوتی، انہیں کم از کم 17 سیٹیں چاہیے تھی۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ تو بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے کہ ہماری حکومت بنانے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو انہوں نے پھر ساری لنکا گرانے کا فیصلہ کر لیا، روٹ کے بیٹھ گئے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا جس سے میرے جعلی دوست بڑے ناراض ہوئے کہ پیپل پارٹی آج کی ایم کیو ایم میں کبھی روٹتی ہے کبھی مانتی ہے، لیکن ثابت انہوں نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ پیپل پارٹی مان گئی ہے کہ کچھ عہدے نون لیگ کو دے کر نون لیگ کے ساتھ ہی اتحاد کر کے حکومت بنائیں گے۔ تو گلگت بلتستان کا معاملہ اور وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آزاد امیدوار ہمارے جیتے ہیں، کپتان جیتا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان الیکشن جیتنے کا دعویٰ کیا، تو اس میں سے بھی کھودا پہاڑ نکلی چویا۔ تو بیچارے بڑے بدقسمت ہیں، ذرا سا منہ کھولتے ہیں تو چپیڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے ان تھپڑوں کا اور چپیڑوں کا آغاز آپ کو یاد ہے اس وقت ہوا تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، پھر انہیں نکالا گیا، اور آج تک وہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں۔ اور وجہ وہی ہے، غرور، تکبر، حد سے زیادہ خوش فہمی، پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، 2 پڑتی ہیں تو نشہ اترتا ہے۔ باقی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، آپ کو ان کی سیاست میں اور پی ٹی آئی کی سیاست میں بہت فرق نظر آئے گا۔ جس طرح کی حماقتیں پی ٹی آئی کرتی ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی۔ پاکستان کے لیے تو ویسے اچھا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے قوم پہ احسان کیا کہ سارے اپنے جیسے ایک طرف کر لیے۔ ان کا ایک احمق یوٹیوبر ہے موہت پیرزادہ، شکل سے پڑھا لکھا نظر آتا ہے لیکن باتوں سے بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ کئی دنوں سے زور لگا رہا ہے، عمران ریاض، صابر شاکر سب مل کے زور لگا رہے ہیں کہ ثابت کریں کہ ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اتنا زور انڈیا نے نہیں لگایا، اتنی تکلیف اسرائیل کو نہیں ہے جتنی یوتھیوں کو ہے۔ انڈین بھی یہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے بڑا کمال کر دیا، لیکن یہ کمبخت ناہنجار پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہ پاکستانی صرف دیکھنے کے لیے تھے، دکھاوے کے لیے تھے، کاروائی ڈالنے کے لیے تھے۔ they were properly briefed by the Americans، لیکن فائنل جو ڈیل ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، اس کی ساری ہیوی ویٹ لفٹنگ، اس کا جو مین کام ہے وہ قطری ڈیلیگیشن نے کیا۔ پاکستانی بہت کر رہے تھے وہاں پہ، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ دعوے کر رہے تھے کہ سارا کریڈٹ قطر کا ہے، سارا کریڈٹ عمان کا ہے اور پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن اب حقیقت حال سب کے سامنے آ گئی ہے۔ تو اب چیخے مارے، چانگڑے نکالے، کچھ بھی کریں، لیکن ان کے منہ پہ بڑا کرارا تھپڑ پڑا ہے۔ اور یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے، کامیابی کے امکانات محدود تھے، پھر قطری شہزادے حرکت میں آئے، انہوں نے بڑے کام کیے، افغانستان پاکستان کے مذاکرات کرائے، وینزویلا کے کرائے، تو کوئی ایک مذاکرات بتائے جو قطر کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہوں۔ تو قطریوں کے مذاکرات کی جو اہمیت ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ پاکستان جب ایران اور امریکہ کی ثالثی کرا رہا تھا تو کہیں ایران کو اس بات کا وہم تھا یا ان کے اندر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اور زیادہ تر ان کی ایڈوکیسی کر رہا ہے۔ کچھ باتیں وہ شاید امریکہ والے نہیں کہہ رہے لیکن پاکستان کہہ رہا ہے، تو اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے ایران کے اوپر۔ تو ایرانیوں نے قطریوں کو بیچ میں ڈال دیا، چونکہ امریکہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی فون پہ بات نہیں ہوتی، کوئی میسیجنگ نہیں ہوتی، جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو قطر کو شامل کیا گیا، حالانکہ قطر وہ ملک ہے جس پر ایران نے سب سے پہلے حملہ کیا اور اس کی آئل ریفائنری اور گیس کے جو ترسیبات تھے وہ اڑا دیں۔ تو پاکستان کی گیس تبھی سے بند ہے، اور بعد میں پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ گیس منگوا لی، مگر دنیا بھر کے لیے وہ گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ تو قطر چونکہ امریکہ کے قریب ہے، تو ایران نے کہا ذرا پتہ کرو کہ پاکستان جو کچھ امریکہ کی طرف سے کہہ رہا ہے امریکی یہی چاہتے ہیں یا پاکستان بیچ میں کوئی ہینکی پھینکی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے کہ وہ ویریفائی کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایران آنکھیں بند کر کے پاکستان پہ اعتبار کرے، اور پاکستان کو بھی نہیں چاہیے کہ کسی ملک کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرے، اور ہم نے ایسا کیا بھی نہیں۔
ہماری نیت صاف تھی، معاملہ ٹرانسپیرنٹ تھا. تو قطریوں سے جو بات ہوئی امریکن کی، وہ وہی بات تھی جو پاکستان ایران کو کنوے کر رہا تھا. تو ایرانی تیار ہوئے، ان کو سمجھ آئی کہ پاکستان اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. یہ سارے مطالبات، باتیں اور معاہدے میں تبدیلی، ایم او یو، یہ سب امریکہ کی جو اپنی مرضی ہے اس سے ہو رہا ہے. پاکستان جو وہ کہتے ہیں وہ پیغام ایران کو دیتا ہے، جو ایران کہتا ہے ان کا پیغام بھی ایز اٹ از وہاں پہنچ رہا ہے. تو قطریوں نے صرف اس کو ویریفائی کیا ہے. اب میں گالیاں نہیں نکالتا، مگر میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ گالیاں نکالوں، کیونکہ گالیاں نکالنے والوں کو کافی ویوز مل جاتے ہیں. مگر چونکہ عورتیں، بچے اور پڑھے لکھے لوگ میرا ولاگ دیکھتے ہیں تو مجھے خود بھی شرمندگی ہوتی ہے، احساس بھی ہے. مگر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمارے خیالات کس نوعیت کے ہونے چاہیے. تو میرا موقف ہے کہ اللہ جس کو عزت دے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اب امریکی صدر نے فرانس میں بیٹھ کے سائن کر دیے، ایرانی صدر نے ایران میں بیٹھ کے سائن کر دیے، پاکستان نے پاکستان میں بیٹھ کے ثالثی کے اوپر سائن کر دیے. دنیا کو یقین دلا دیا گیا کہ جناب سائن ہو گئے. ہوں جنیوا کے لیے جانا، جنیوا کا دورہ تو کینسل ہو گیا. اوپر سے شہباز شریف صاحب کی ایک ٹویٹ تھی جس میں ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. کوئی نہ کوئی اس میں گڑبڑ کو ڈالا ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر کی ٹیم میں بہت سارے چوہے گھسے ہوئے ہیں. تو کہیں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا یا شیڈول تبدیل ہو گیا. کیونکہ ایران کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ شاید جمعے کو وہ نہ جنیوا جا سکیں. اسی کی بنیاد پہ وہ شہباز شریف کا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا. بعض لوگ ایک اور بات پہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کہاں گئے، شہباز شریف نے انہیں تنکے کی طرح نکال کے پھینک دیا. کل یہی لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ سب کچھ تو فیلڈ مارشل نے کیا اور شہباز شریف کو کک آؤٹ کرا دیا، وہ مائنس ہو گئے. آج ریورس ہو گیا، فیلڈ مارشل مائنس ہو گئے ہیں اور شہباز شریف ان ہو گئے. تو یہ اپنی بولیاں بولتے رہتے ہیں. جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا کام تھا وہ انہوں نے کیا، جو پرائم منسٹر کا کام تھا انہوں نے وہ کیا. اب ٹرمپ نے دستخط کی ہے فرانس میں بیٹھ کے اور وہ واپس امریکہ چلے جائیں گے. اور ہمارے یہاں جس طرح عہدے داران میں چپکلش یا ٹینشن ہوتی ہے، وہاں بھی ماحول کچھ ایسا ہی ہے. یہ جو ڈیجیٹل دستخط والی خبر ہے 2 دن پہلے میں نے آپ کو دی تھی، اور یہ میں نے جے ڈی وینس کے بیان سے لی تھی. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ دستخط ہو چکے ہیں، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ نہیں دستخط تو اب ہوں گے، میں کروں گا، اور پھر تصویر بھی بنا دی. اور پھر 2 دن پہلے ہی جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کو $300 ارب کا جو فنڈ ہے وہ دیا جا سکتا ہے اس کی تعمیر نو کے لیے. تو ٹرمپ نے کہا کون سا فنڈ، ہم تو 1 ٹکا نہیں دیں گے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج ٹرمپ نے وہ بات بھی مان لی کہ ہاں ایران کو $300 ارب دیے جا سکتے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے وہ جے ڈی وینس کی باتوں کو نفی کر رہے ہیں، ان کی تردید کر رہے ہیں، اور اینڈ آف دیا خود وہی کام کر رہے ہیں. تو دستخط ایکچولی ہو چکے تھے، لیکن تصویریں اب بنوائی گئی، اور بنوائی اس لیے گئی کہ آفیشیلی اناؤنس ہو جائے. آپ نے ہرمز کھل جائے، ناکہ بندی ختم ہو جائے. اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کے 3 آئل ٹینکر آپ نے ہرمز سے ٹہلتے ہوئے گزر گئے ہیں. 60 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ سعودی جہاز لے کر وہاں سے گزرے ہیں، اور یہ کوئی 3-4 مہینے کے بعد ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اب آپ نے ہرمز مکمل طور پر کھل چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے جسے ایم او یو کہتے ہیں، شرائط سامنے آ چکی ہے. اب ان شرائط کے اوپر ڈسکس ہونی ہے. وہ جو 14 نکاتی آپ کے سامنے ساری چیزیں آ چکی ہے، اب ان کے اوپر بات ہونی ہے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر. اس کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں 60 دن میں ہونا چاہیے ورنہ ہم دوبارہ اٹیک کریں گے. لیکن کبھی ٹرمپ موڈ میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، بات چیت ٹھیک ہوئی تو 60 دن کی جو لمٹ ہے وہ کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں ہے. ہاں ہمارا جو کانفیڈنس ہے اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے وہ رہنا چاہیے. تو ٹرمپ کی طرف سے کافی اس معاملے میں لچک نظر آتی ہے. دوسری طرف عالمی منڈی میں تیل گر رہا ہے، دھڑا دھڑ گر رہا ہے. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت جو ہے وہ $78.43 فی بیرل کی سطح پر آ گئی ہے. جاپان، جنوبی کوریا، پاکستان سمیت کئی ملکوں کی مارکیٹیں جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں، اسٹاک انڈیکس بہتر ہو گئے ہیں. تو صورتحال بدل گئی ہے. تو اسی لیے پاکستان کے اندر پیٹرول کی کمی کی بات کی جا رہی ہے. اب آپ کو ایک دلچسپ معاملہ بتاتے ہیں، بڑی دلچسپ صورتحال بتاتے ہیں. پی ٹی اے والے بڑے دعوے کرتے ہیں نا ہمارا لیڈر بکتا نہیں، جھکتا نہیں،
2-3 روز سے خبریں زیر گردش تھی کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر کس سے ملاقات کرائی گئی ہے اور کسی اہم شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی والے اندر سے بڑے خوش ہیں کہ لو جی ساڑی گل بن گئی ہے. اب آج ان کے کیسوں کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. تو تحریک انصاف والے یہ سوچ کر آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پہنچے کہ ساڑی تو گل ہو گئی ہے اور خان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے. کچھ لوگوں نے تو خبر دے بھی دی کہ عمران خان سے جو قومی حکومت ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے. یعنی جن کو گھر میں کوئی سالن گرم کر کے نہیں دیتا، وہ ٹھنڈے سالن سے بیچارے روٹی کھاتے ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہے کہ قومی حکومت بننے والی ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ آج کوئی نہ کوئی بڑا کام ہوگا. سپریم کورٹ عمران خان سے ملاقات کا آرڈر دے گی، یا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان کی ضمانتوں کا حکم دے گی. تو پی ٹی آئی والے سارے منجی بستر لے کر پہلے سپریم کورٹ پہ اسلام آباد کے چکر کاٹتے رہے. زیادہ رش القاعدہ ٹرسٹ کی سماعت کے موقع پر تھا. ایک تو حکومت نے سیکورٹی بڑھا دی وہاں پہ، تو ان کو شک پڑ گیا کہ کوئی بڑا کمپینڈ والا، اور لوگ پہنچ گئے، خان کی بہنیں، وکلاء، ورکر شرکر. کل سے کچھ ویلاگر نے چونکہ یہ دعوے کیے ہوئے تھے کہ حکومت کا اس میں اب کوئی رول نہیں ہے، جن کا رول ہے انہوں نے ہاتھ ہلکا کر دیا ہے. ادھر سے فیصل واڈا بھی حکومت کے خلاف بول رہا ہے، فلانا بھی بول رہا ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ورسز گورنمنٹ جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے. تو خان صاحب کی لاٹری نکل آئی، لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. ان کے ساتھ پھر آت ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا تانگا آ گیا کچہریوں خالی. سپریم کورٹ اسلام آباد اور ہائی کورٹ دونوں سے عمران خان کی خبریں فائنل ہو گئی ہیں. خبریں آ گئی ہیں کہ کیا ہوا. سپریم کورٹ نے عمران خان سے فیملی اور وکلاء کی جیل ملاقاتیں نہ کرانے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو، ہوم سیکرٹری کو، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ان سے جواب مانگا گیا کہ 3 ہفتوں میں جواب دیں کہ آپ نے ملاقاتیں کیوں نہیں کرائیں. دوسرا ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے سماعت جلد کرانی ہے تو ایک درخواست دائر کریں جلد سماعت کی. جج چھٹیوں پر جانے والے ہیں اور زیادہ جج چھٹیوں پر چلے گئے ہوئے ہیں، تو یہ جو بینچ ہے تھوڑے دنوں بعد یہ بھی چھٹیوں پر چلا جائے گا. تو علیمہ خان صاحبہ اور باقی کے جو لوگ موجود تھے وہ بھدک گئے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جج چھٹیوں پہ جانے والے، خان صاحب کے علاج کی درخواست دی ہوئی ہے اور ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کو کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیں سماعتوں پہ سماعتیں دی جا رہی. ان کو چاہیے تھا کہ آج ہی اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو آرڈر کرتے کہ ملاقات کرائیں، لیکن اس قسم کا کوئی ریلیف انہیں نہیں ملا اور سماعت 2 ہفتوں کے بعد رکھ دی گئی. تو اب 2 ہفتوں کے بعد یعنی 15 دن کے بعد جب یہ جائیں گے تو جج یقینی طور پہ چھٹی جا چکے ہوں گے، تو وہاں سے بھی ان کو ہو گیا جوابہ. القاعدہ ٹرسٹ کے سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ اپیل دائر کرنے کے لیے وکالت ناموں پر 7 دن میں دستخط کروا کر دینے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کا آرڈر کرنے کی بیرسٹر سلیمان صفدر کی استدعا پر کوئی آرڈر جاری نہیں کیا. اب یہ جو بینچ ہے جس میں چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر ہے، جسٹس محمد آصف ہے، انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی. اسی کیس میں سمجھ رہے تھے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وکالت نامے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتو آرڈر آئے گا تو خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے جب یہ آرڈر کیا حیران پریشان ہو کر کہ یہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کیا کر رہا ہے، کیوں ملاقاتیں نہیں کراتا، اور ہونا چاہیے وکالت نامے سائن ہونے چاہیے. انہوں نے آرڈر کیا کہ 7 دنوں میں ان کے وکالت نامے سائن کر کے دیں. اور آپ کمال دیکھیں کہ چیف جسٹس کے خلاف ہی درخواست ہے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم نے آپ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنی ہے، اس لیے ہم عمران خان کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ وکالت نامے پہ دستخط کرے. جب تک وہ دستخط نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہماری درخواست جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کی جائے گی. ایک طرف پی ٹی آئی والوں کا موقف ہے کہ وکالت نامے اس لیے سائن نہیں ہونے دیتے کہ وقت گزر جائے اور عدالتیں درخواست خارج کر دیں، دوسرے وہی عدالت ان کو ریلیف دے رہی ہے. تو اب 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکالت نامے سلیمان صفدر کو دستخط کرا کر دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکیں. تو یہ خبر ہے جناب کہ ناتی توتی رہ گئی تے اخت مکھی بہ گئی. علیمہ خان صاحبہ نے اس کے بعد ایک دبنگ تقریر کی سپریم کورٹ کے خاتے میں اور کہا ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ہمیں تو انصاف نہیں مل رہا. تو گزارش یہ کہ روکا کس نے ہے. اڈیالہ کے باہر بھی آپ 10,000 افراد جمع کرنے کے دعوے کرتے ہیں،
وہاں تو کر نہیں سکے، چلیں سڑکیں بند کر کے دیکھ لیں۔ ایک محاورہ زمین گرم کرنا، تو یہ محاورہ ہے لیکن بہت کم آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہوگا۔ حال ہی میں نے دیکھا ہے چیف جسٹس نے کورٹ رپورٹر کے لیے زمین گرم کر دی ہے۔ ان بیچاروں کو سپریم کورٹ کے اندر ایک اے سی والا ٹھنڈا پریس روم دیا گیا تھا، لیکن اگلوں نے بغل میں بیٹھ کے داڑھی موننا شروع کر دی۔ عدالتی خبروں کے بارے میں میڈیا کا یہ کنڈکٹ ہے، روایت ہے، اصول ہے کہ صرف خبر ہوتی ہے، اس پہ تبصرہ تجزیہ نہیں ہوتا۔ لیکن یوٹیوبر نے ایک نئی دنیا آباد کر لی ہے اور سپریم کورٹ کو میونسپل کارپوریشن کا دفتر بنا دیا ہے، جس میں روز کوئی نہ کوئی پرابلم یا برائی نظر آتی ہے۔ آج گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، آج صفائی نہیں ہوئی ہے، اور جس دن کوئی خبر نہیں ہوتی اس دن سپریم کورٹ کو دوسرے طریقے سے رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگلوں نے زمین گرم کر دی ہے۔ اس وقت جو کورٹ رپورٹر کی بڑی تعداد ہے وہ سیاسی کورٹ رپورٹر ہے اور زیادہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، کیونکہ وہاں سے ویورشپ زیادہ ملتی ہے۔ تو ہیڈز آف جناب یا افریدی صاحب کو، کہ جنہوں نے مطیع اللہ جان، ثاقب الشیر اور ان جیسے یوتھیوں کو ٹھنڈے کمرے سے نکال کر زمین پر بٹھا دیا، اور زمین بھی گرم ہے، تو اسے کہتے ہیں زمین گرم کرنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، تو ایک انہوں نے وہاں پہ ویڈیو جاری کی ہے جس کو اوپن ایئر پریس روم کا نام دیا ہے، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن نے ایک درخواست چیف جسٹس کو بھیجی ہے کہ جناب ہم نے نیا پریس روم کھول لیا ہے، اس کا افتتاح کریں۔ تو سپریم کورٹ کے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ جسٹس یا افریدی کے خلاف ایک محاذرائی کی کیفیت میں ہیں۔ دیکھیں بحیثیت جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ پریس روم ہونا چاہیے، اور بحیثیت ذمہ دار جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی گوسپ نہیں کرنی چاہیے۔ عدلیہ اور فوج دو ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ کو گوسپ سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے۔ ہمارے یہاں آئین کو مانتا کوئی نہیں۔ اب یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جس نے شہباز شریف کے دستخط کرتی ہوئی تصویر کے اوپر کمنٹ یہ کیا ہے کہ ایک ہی رولا پہ گیا، شہبازہ بازی لے گیا۔ تو شہبازہ اس نے ایسے لکھا ہے جیسے مطیع اللہ جان اور شہباز شریف آپس میں کوئی چڈی فرینڈ ہے، کتنے میر علی تے کتنے تیری سنا۔ تو مطیع اللہ جان صاحب جو ہے نا وہ کبھی اپنی باؤنڈری سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں ایک اچھا جرنلسٹ سمجھتا ہوں، لیکن انہیں ان بائس نہیں سمجھتا، اور وہ بھی میرا خیال ہے خود کو ان بائس نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے وہ پریس روم کے ٹھنڈے کمرے سے وہاں کھلے لان میں دھوپ کے نیچے بیٹھے ہیں۔ کچھ اچھے صحافی بھی ہیں، اور وہ بھی مطیع اللہ جان جیسے صحافیوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بیچارے سفر کر رہے ہیں۔ یہ انگریزی والا سفر ہے، یعنی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اگلی خبر کراچی سے ہے، جہاں پر ای چلان سسٹم کے خلاف ٹرانسپورٹ نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ بس آنر ایسوسیشن اور ٹرانسپورٹ اتحاد نے غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام کا آغاز کر دیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام درم برہم ہے۔ ٹرانسپورٹر کہتے ہیں کہ شہر کے تباہ حال انفراسٹرکچر اور خراب ٹریفک سگنل کے باوجود ای چلان کے ذریعے 5 سے 10 ہزار روپے کے بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، اور جو وقت پہ جمع نہ کرانے پر کمپیوٹر سسٹم میں خود بہت دگنے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانا اب معاشی طور پر ممکن نہیں رہا۔ تو ہڑتال کے باعث صبح پھر دفتروں، اسکولوں، یونیورسٹیوں جانے والے ہزاروں شہری رل گئے، بسوں کا انتظار کرتے رہے، اور سندھ حکومت جو ہے وہ بجٹ کرتی رہی۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹر نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک حکومت ای نوٹیفیکیشن اور چلان سسٹم کو ریڈ نہیں کرتی اس وقت تک بسیں ویگنیں سڑکوں پر واپس نہیں آئیں گے۔ تو کراچی کے لوگ حکومت کی ان کوتاہیوں کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چلان بہت زیادہ ہیں، اس سے عام آدمی بہت پریشان ہو رہا ہے، اور یہ چلان اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کوئی ٹریفک رولز کی وائلیشن نہ کرے، لیکن اتنی تو عام آدمی کی کمائی نہیں رہی، تو حکومت جو ہے وہ اپنا بوجھ لوگوں پر ڈال رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وفاقی بجٹ میں اس بار سب سے زیادہ پینشنر اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والے افراد متاثر ہوئے۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں سب لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ تو اس بجٹ میں حکومت نے گرچہ مجموعی طور پر معاشی استحکام کی بات کی ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ پینشن لینے والے بزرگ شہری پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور پینشن میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بجلی، گیس اور باقی کی چیزیں ہیں وہ تو مہنگی ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ادویات ہے۔
کچھ ادویات کے بعد 300 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا نا بیٹنویٹ ایک معمولی کریم ہے, عام استعمال کی کریم ہے جو 25-27 روپے کی ملتی تھی, 180 روپے کی ہو گئی ہے. اور وہ انجیکشن جو سانس کی بحالی کے لیے لگائے جاتے ہیں وہ 15-20 روپے کا ایک انجیکشن تھا, وہ انجیکشن کوئی 157 کا ہے, کوئی 147 کا ہے. تو بڑھاپے میں آپ کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ادویات ہے. اور پینشن لینے والے لوگ کون سا نوجوان ہوتے ہیں؟ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. آپ قومی اسمبلی کو دیکھیں, یہاں پر تنخواہیں دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہیں, ٹی اے بڑھ رہے ہیں, بے پناہ امرات ہے, ہوائی جہاز کے ماہانہ 30 ٹکٹ ملتے ہیں وہ بھی بزنس کلاس کے, اور جب قانون سازی ہو رہی ہے تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں. میں غریب پینشن والے کے لیے صرف 3.5% اضافہ, یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ملازمین کا آج ہی یوٹیلٹی الاؤنس ڈبل کر دیا گیا. چیف جسٹس نے نوٹس جاری کر دیا ہے. گریڈ 1 سے 6 تک کا الاؤنس 6000 سے بڑھا کر 12000 روپے, 7 سے 10 تک کا 8 سے بڑھا کر 16000 روپے. لیکن پینشنر کے لیے کوئی رعایت نہیں. پینشنر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے سرو کیا ہوتا ہے, یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. تو یا تو مہنگائی بڑی نہ ہوتی, لوگوں کی قوت خرید ٹھیک ہوتی. اس وقت قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے. روزانہ اجرت پر کام کرنے والے افراد, مزدور, رکشہ ڈرائیور, دیہڑی دار, چھوٹے کاروبار, پرائیویٹ طبقے میں حکومت کی مقرر کردہ تنخواہ دینے کا کوئی رواج نہیں ہے. جیسے سندھ حکومت نے 43,000 روپے ماہانہ رکھی ہے, لیکن آپ جا کر دیکھیں تو 20-22 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی, اور بعض لوگوں کو اس سے بھی کم ملتی ہے, 500-700 روپے روزانہ کے. تو پچھلے 10 سالوں میں پینشن میں بڑا مناسب اضافہ ہو رہا تھا, لیکن مہنگائی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوئی اور وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. 2018 میں وفاقی بجٹ میں پینشن میں غالباً 10% اضافہ ہوا تھا. اس کے بعد بھی یہ اضافہ ہوتا چلا گیا, لیکن 2018 میں مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی تھی تو پینشنر کو اس وقت بھی کوئی فائدہ نہیں ملا. اس کے بعد 2020 میں تو مہنگائی آسمان پہ چلی گئی, اور یہ مہنگائی جو 2017-18 میں 5% یا 7% تھی, 2022 میں یہ 12% تک چلی گئی, اور پھر 2023 میں یہ 30% کے قریب چلی گئی, جو 20 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی تھی. اور جب مہنگائی زیادہ ہوئی ہے تو پینشن کم ہو گئی ہے, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سیاست کس قدر حاوی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا جو بجٹ ہے وہ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیاسی بندرباڑ نے ملک کو کن حالات میں پہنچا دیا. اب جو پینشن میں اضافہ کیا گیا وہ مہنگائی سے یا حالات سے مطابقت نہیں رکھتا, تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمدردانہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگلی خبر اداکارہ مومنہ اقبال کا ایک اور شکار ہے, اور یہ ناصر مدنی ہے جو فنی قسم کے مولوی ہیں. میں انہیں مذہبی اسکالر تو نہیں کہہ سکتا, ہے وہ عالم دین, لیکن ذرا فنی سے مولوی ہے. آج کل فنی مولوی کا بڑا رجحان ہے, فنی پنڈت کا, فنی مولوی کا, چاہے وہ بنگلہ دیش کی ہوں, چاہے وہ انڈیا کی ہو, چاہے پاکستان کی ہو, تو ٹک ٹاک کے مولوی کہہ سکتے ہیں. تو ان کا جھگڑا چل رہا ہے مومنہ اقبال سے. مومنہ اقبال نے اپنے وکیل کے ذریعے انہیں نوٹس بھیجا ہے. مومنہ اقبال نے اپنی انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے ناصر مدنی کے بیانات پر شدید رد عمل دیا تھا, اور کہا تھا کہ ناصر مدنی نے ممبر پہ بیٹھ کے ان پر الزام لگائے ہیں اور تہمتوں کو مزید ہوا دی ہے, اس لیے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی عدالتوں میں سرخرو ہوں گی, کیونکہ الزامات کی حقیقت وہ اور ان کا اللہ جانتا ہے. تو وہ ناصر مدنی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ناصر مدنی ورسز مومنہ اقبال ایک نیا کٹا کھل گیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں میں کروں, بہت خیال رکھیں.